बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी। मेरा आज का लेक्चर तालीमी कवानीन एजुकेशनल लॉज के हवाले से है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में मुख्तलिफ कवानीन और जो उसूल व ज़वाबित हैं उनके बारे में आज मेरा लेक्चर है। ये लेक्चर तमाम मुलाजमीन के लिए भी और वो लोग जिनको अभी तक मुलाजमत नहीं मिली उनके लिए भी अहम है। तालीमी कवानीन को जानना गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग जिन्होंने लेक्चरशिप एजुकेशन और हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का टेस्ट देना है, उनके टेस्ट में एजुकेशनल लॉज के हवाले से, तालीमी कवानीन के हवाले से चंद सवालात भी आते हैं। आज लीव रूल्स के हवाले से बात करेंगे, कवानीन रुखसत के हवाले से बात करेंगे। लीव रूल्स 1981। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम अपनी सर्विस के दौरान कई मरतबा छुट्टी करता है, बाज़-औक़ात किसी बीमारी की वजह से और बाज़-औक़ात किसी ज़ाती काम की वजह से। ये छुट्टियाँ बाज़-औक़ात तो सरकारी मुलाजिम का इस्तेहकाक यानी हक़ होती हैं और बाज़-औक़ात ये सरकारी मुलाजिम का इस्तेहकाक यानी हक़ नहीं होती। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी छुट्टियाँ ऐसी हैं जिन पर सरकारी मुलाजिम का हक़ होता है और किन पर सरकारी मुलाजिम का हक़ नहीं होता। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीव्स की कौन कौन सी अक़साम हैं, कौन कौन सी छुट्टियाँ एक सरकारी मुलाजिम को मिल सकती हैं। वाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, नंबर 1 पे लिखा हुआ है कैजुअल लीव्स। इसको हम इत्तफ़ाक़िया छुट्टियाँ भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे अर्न लीव। अर्न लीव को उर्दू में हम इस्तेहकाकिया छुट्टियाँ कहते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं मेडिकल लीव्स, तिबी बुनियादों पे जो छुट्टियां दी जाती हैं। नंबर 4 मैटरनिटी लीव, ये ख़वातीन के लिए होती हैं। नंबर 5 पे आप देख रहे हैं इद्दत लीव, और इद्दत लीव को स्पेशल लीव भी कहा जाता है, ये ख़वातीन के लिए होती हैं। छठे नंबर पे आप देख रहे हैं हज या उम्रा की लीव। जो लोग हज पे जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो उन्हें भी लीव लेनी पड़ती है। नंबर 7 पे स्टडी लीव, वो लोग जो हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं या अंदरून मुल्क एमफिल पीएचडी में दाखिला लेते हैं, तो स्टडी लीव कब, क्यों और कैसे मिलती है, इस पे भी बात करेंगे। इसके बाद नंबर 9 पे अदर काइंड ऑफ लीव्स, और नंबर 8 पे अगर आप देखें तो लीव ऑन फुल, हाफ, विदाउट पे या एलपीआर। और आखिरी नंबर 10 नंबर पे आप देख रहे हैं पैटर्निटी लीव्स, ये भी आजकल मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैजुअल लीव के हवाले से, जिसको हम रुखसत इत्तफ़ाक़िया कहते हैं। ये ऐसी छुट्टियां होती हैं जो एक सरकारी मुलाजिम इत्तफ़ाक़िया तौर पर लेता है। ये छुट्टियाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दरमियान की जा सकती हैं। ये छुट्टियाँ आम तौर पर मुलाजिम किसी अचानक काम पड़ने की वजह से या बीमार होने की वजह से करता है, और इसी वजह से ये इत्तफ़ाक़िया छुट्टियाँ कहलाती हैं। और यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करता जाऊँ कि रुखसत इत्तफ़ाक़िया या कैजुअल लीव ये सरकारी मुलाजिम का इस्तेहकाक नहीं होता, यानी इस पर उसके हक़ नहीं है। अगर एक सरबराह इदारा छुट्टी नहीं देता और उस किसी मुलाजिम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता है, तो सरकारी मुलाजिम ये नहीं कह सकता कि ये छुट्टी तो मेरा हक़ बनती थी, आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर ऐसा काम ही होता है कि किसी सरकारी मुलाजिम की छुट्टी की दरख्वास्त कबूल ना की जाए
اور عام طور پہ چھٹی دے دی جاتی ہے۔ سول سروس رول، اس میں کچھ اس حوالے سے مزید بھی لکھا ہوا ہے کہ کیجول لیو بیک وقت 10 سے زائد نہیں دی جا سکتی، لیکن خصوصی حالات میں بیک وقت 15 دن کی چھٹی بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر اس دوران کسی سرکاری ملازم کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو جتنے منتھ یا جتنے مہینے اس نے پہلے ادارے میں کام کیا ہوتا ہے اس کے جو لیو اکاؤنٹ ہوتا ہے یا کیجول لیو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ سربراہ ادارہ اپنے دستخط کی مدد سے دوسرے ادارے کو منتقل کرتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر ایک ملازم 1 جنوری سے 30 جون تک ایک ادارے میں کام کرتا رہا اور 1 جولائی سے 31 دسمبر تک کسی اور ادارے میں کام کرتا رہا، تو پچھلے ادارے میں اس نے جتنی چھٹیاں کی ہوں گی 1 جنوری سے 30 جون تک وہ ریکارڈ سربراہ ادارہ اپنے دستخط کر کے دوسرے ادارے کو منتقل کر دے گا، تاکہ حساب لگایا جا سکے کہ اس کی جو 25 چھٹیاں ہیں کتنی وہ پہلے کر چکا ہے۔ کوئی بھی سرکاری افسر رخصت اتفاقیہ یا سرکاری چھٹیوں کے دوران اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑ سکتا سوائے اس کے کہ مجاز افسر اس بات کی اجازت دے دے۔ اور یہاں پہ ایک بات جو بہت اہم ہے کہ آپ کی جو کیجول لیوز ہوتی ہیں یا اتفاقیہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر آپ اویل نہیں کرتے ساری، فرض کریں سال میں آپ کے پاس 25 چھٹیاں تھیں اور آپ نے 20 اویل کر لیں، 20 چھٹیاں آپ نے کر لیں اور 5 نہیں کی، تو وہ 5 آپ کی 31 دسمبر سے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں 25 پوری تو ٹھیک ہے، ادروائز جتنی بھی چھٹیاں آپ کی بچ جائیں گی وہ آپ کی ضائع ہو جائیں گی، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیجول لیو کے بارے میں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن اب جس چھٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ارن لیو یا استحقاقیہ چھٹیاں۔ یہ کون سی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ محکمہ تعلیم میں یا ہمارے یہاں خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں دیکھا جائے تو 2 قسم کے ملازمین ہوتے ہیں۔ ایک وہ ملازمین جن کا تعلق ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے، اور کچھ ملازمین وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جب میرا ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو تھا تو تب مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے کن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ ویکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا کیا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ جہاں موسم گرما کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ ملازمین جو موسم گرما کی چھٹیاں گزارتے ہیں وہ ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کہلاتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیچر، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہو یا کالج ٹیچر ہو۔ اس کے علاوہ LA یعنی لیب اٹینڈنٹ، وہ بھی اس کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں موسم گرما کی۔ جو نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہیں جن میں ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل اور کلاس 4 کے ملازمین، ان لوگوں کی موسم گرما کی چھٹیاں نہیں ہوتی، ان کو ہم کہتے ہیں نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے یہ لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ویکیشن اور نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی ارن لیو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو جو ویکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی جو لوگ موسم گرما کی چھٹیاں گزارتے ہیں انہیں صرف ایک ارن لیو مہینے کی ملتی ہے، تو سالانہ کتنی بن گئی؟ 12۔ اور جو نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل اور کلاس 4 کے ملازمین، ان کو مہینے میں 4 ارن لیو ملتی ہیں، اور سالانہ کتنی ہو جائیں گی؟ 48، 12 ضرب 4۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چھٹیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں جیسے کیجول لیو ضائع ہو جاتی ہیں؟ نو، یہ آپ کے لیو اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ ان کو اویل کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو ایٹ دا اینڈ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔
آج ہم نے اپنے لیکچر میں جو 10 میں نے قسمیں بتائی ہیں لیوز کی، ان میں سے 5 کو یعنی ہاف کو آج ڈسکس کریں گے اور ہاف پھر اگلے لیکچر میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے، اتفاقیہ چھٹیاں بھی ہو گئیں، استحقاقیہ چھٹیاں بھی ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں میڈیکل لیوز کی طرف۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ اپنی سروس کے دوران بیمار بھی ہو سکتا ہے، وہ خدا نخواستہ ڈسیبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ وداؤٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ ایک سرکاری ملازم 120 دن چھٹی کر سکتا ہے، اور ود میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ 180 دن چھٹی کر سکتا ہے، اور کل مدت ملازمت کے دوران وہ 365 دن چھٹی کر سکتا ہے۔ اور یہ سوال پی پی ایس سی کے پیپروں میں آیا ہے کہ وہ کون سی چھٹیاں ہیں جو ریفیوزیبل نہیں ہوتی، جو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی چھٹی کی درخواست منظور ہو جاتی ہے۔ آپشن میں انہوں نے کیجول لیو، ارن لیو، میڈیکل لیو اور اس کے علاوہ اور جو چھٹیوں کی قسمیں ہیں وہ ذکر تھیں۔ تو یاد رکھیں کہ میڈیکل لیوز ایسی لیوز ہوتی ہیں جو آپ کی درخواست کبھی مسترد نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اگر جو مجاز افسر کو شک ہے کہ اس بندے نے غلط چھٹی اپلائی کی ہے، اس کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، تو وہ متعلقہ جو طبی بورڈ ہوگا یا میڈیکل بورڈ ہوگا اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ اس کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے، ورنہ یہ چھٹی منظور ہو جاتی ہے۔ اور کوئی چھٹی منظور ہو نہ ہو، میڈیکل چھٹی جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں اس پہ عام طور پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ چھٹی منظور کر لی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے میٹرنٹی لیو یا رخصت زچ کی۔ ہمارے ہاں سرکاری محکموں میں بہت سی خواتین بھی ملازمت کر رہی ہیں۔ دوران ملازمت انہیں بھی مختلف اوقات میں چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرکاری خاتون کو 90 دن کی رخصت زچ کی مل سکتی ہے، اور یہ اس کے لیو اکاؤنٹ سے منہا بھی نہیں کی جاتی، اور اسے تنخواہ بھی مکمل ملتی رہتی ہے، سالم تنخواہ اسے ملتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ وہ خواتین جن کا تعلق ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، یعنی جہاں موسم گرما کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان خواتین کو کسی بھی ٹائم جب ان کو ضرورت ہوگی ان کو یہ میٹرنٹی لیوز مل جائیں گی۔ لیکن وہ خواتین جو ہیڈ مسٹریس ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کو اپنی سروس کے دوران 3 مرتبہ چھٹی ملتی ہے۔ اگر 3 سے زیادہ مرتبہ ان کو چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے لیو اکاؤنٹ میں سے وہ چھٹیاں منہا کر دی جاتی ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ کچھ خواتین ہیں جو ٹیچر ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، کالج ٹیچر ہیں، لیکن کچھ خواتین پرنسپل بھی ہیں، ہیڈ مسٹریس بھی ہیں۔ تو جو میٹرنٹی لیوز ہیں یا رخصت زچگی والی لیوز ہیں، وہ خواتین جن کے ہاں موسم گرما کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ تو جب چاہیں لے سکتی ہیں چھٹیاں، لیکن جو پرنسپل ہیں، ہیڈ مسٹریس ہیں، ان کو 3 مرتبہ تو چھٹیاں بالکل ایسی ملتی ہیں جیسے ویکیشن ڈپارٹمنٹ کی خواتین کو ملتی ہیں، لیکن 3 کے بعد ان کی چھٹیاں جو ہیں ان کے لیو اکاؤنٹ میں سے کٹنے لگ جائیں گی۔ ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین کی نہیں کٹتی، وہ جتنی دفعہ مرضی چاہیں لے سکتی ہیں چھٹیاں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو تو 1 ارن لیو ملتی ہے، اور سالانہ ان کے پاس 12 بنتی ہیں، تو 5 سالوں میں اگر دیکھیں تو ان کے پاس ٹوٹل 60 ارن لیو ہوتی ہیں۔ جبکہ
وہ خواتین جو نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو 3 مرتبہ کیوں یہ میٹرنٹی لیوز دی جاتی ہے اور بعد میں کیوں ان کے لیو اکاؤنٹ سے وہ منہا کی جاتی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خواتین کے لیو اکاؤنٹ میں بہت زیادہ چھٹیاں اکٹھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کو مہینے میں 4 ملتی ہیں، سالانہ 48 اور 48 کو آپ 5 سے ضرب دیں تو ان کی کو تقریباً 240 چھٹی جا کے بنتی ہے۔ اور جو نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ کی خواتین ہیں تو پھر گورنمنٹ نے بھی یہی دیکھا کہ 3 دفعہ تو ان کو چھٹی ویسے مل جاتی ہے جیسے باقی خواتین کو ملتی ہیں، لیکن جو ہیڈ مسٹریس پرنسپلز ہوتی ہیں 3 دفعہ کے بعد جب وہ چھٹی کے لیے اپلائی کریں گی تو وہ ان کے لیو اکاؤنٹ سے جو ہے وہ چھٹیاں منہا کر دی جاتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم قسم ہے، آپ سامنے وائٹ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، عدت لیو، رخصت عدت۔ اللہ نہ کرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوران سروس کسی خاتون ملازم کے خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ جو عدت کا دورانیہ ہوتا ہے جو اسلام میں 4 ماہ 10 دن لکھا ہوا ہے، تو وہ 130 دن بنتے ہیں۔ تو 130 دن اس خاتون کو چھٹی دی جاتی ہے جس کے خاوند کی وفات ہو جاتی ہے سروس کے دوران، تو اس کو 130 دن ود فل پے چھٹی دی جاتی ہے اور یہ اس کے لیو اکاؤنٹ سے منہا بھی نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عدت لیو کو اسپیشل لیو بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہوگا، اور ایک بات اور بھی یہاں پہ مجھے یاد آ گئی کہ چھٹیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈیز میں دی جاتی ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی پہ لکھا ہو یہ 4 منتھ کی چھٹی ہے، نو، اگر 4 منتھ ہوگی تو آپ دیکھیں کہ وہ 120 دن لکھا ہوا ہوگا۔ اب عدت لیو ہے یہ 130 ڈیز، یعنی چھٹیاں ہمیشہ ڈیز میں دی جاتی ہیں۔ اور یہ پی پی ایس سی میں سوال آیا ہے کہ چھٹیاں ہمیشہ ڈیز میں دی جاتی ہیں، منتھ میں دی جاتی ہیں یا ایئر میں دی جاتی ہیں؟ تو ہمیشہ ڈیز میں دی جاتی ہیں۔ وہ خاتون جس کے خاوند کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو افسر مجاز جس نے چھٹی منظور کرنی ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ساتھ لگانا ضروری ہوتا ہے، تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگا دیں گے تو اس کی چھٹی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے۔ تو یوں آج ہم نے 5 قسم کی لیوز کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ اگلی 5 لیوز پہ ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کیجول لیو یا اتفاقیہ چھٹیوں کی بات کی، اس کے بعد ارن لیو جن کو استحقاقیہ چھٹیاں کہتے ہیں اس پہ بات ہوئی، میڈیکل لیو جو طبی بنیادوں پر ہوتی ہیں ان کی بات کی، میٹرنٹی لیو یا رخصت زچ کی ان پہ بات ہوئی، اور آخر میں ہم نے عدت لیو یا دوسرے الفاظ میں اسپیشل لیو کی بات کی ہے۔ جی، اگلا جو لیکچر ہوگا وہ جو باقی 5 قسمیں بچ گئی ہیں لیوز کی اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔